जिंदा बख्श कलाम में से सीखेंगे। पुराना अहदनामा उसमें से शमूएल की पहली किताब पहला शमूएल उसका बाब नंबर 2 और उसकी आयत नंबर 25 और आयत नंबर 30 जो है वो हम मिसेस आसमा इनके साथ मिलकर तिलावत करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए हम बाइबल मुकद्दस में से आज के हवाले पर गौर करें। पुराने अहदनामा में से पहला शमूएल उसका बाब नंबर 2 और उसकी 2 वर्सेस जो है वो पास्टर जी ने मुझे आपके सामने पढ़ने के लिए कहा। बाब नंबर 2 की 25 आयत और 30 आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगी और आप सब इस आयत को ध्यान से सुनिएगा। पहला शमूएल बाब नंबर 2 और उसकी आयत नंबर 25 और 30। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, अगर एक आदमी दूसरे का गुनाह करे तो खुदा उसका इंसाफ करेगा, लेकिन अगर आदमी खुदावंद का गुनाह करे तो उसकी शिफायत कौन करेगा। बावजूद इसके उन्होंने अपने बाप का कहा ना माना, क्योंकि खुदावंद उनको मार डालना चाहता था। आयत नंबर 30। इसलिए खुदावंद इस्राएल का खुदा फरमाता है कि मैंने तो कहा था कि तेरा घराना और तेरे बाप का घराना हमेशा मेरे हजूर चलेगा, पर अब खुदा फरमाता है कि ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि वो जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करूंगा, पर वो जो मेरी तहकीर करते हैं बेकदर होंगे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो और खुदावंद हम सबों को इस कलाम को समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक दे। सब बोलने आमीन। सब कहे खुदावंद आज का कलाम हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। ऐ खुदावंद आज हम यहाँ पे आए नहीं बल्कि लाए गए हैं, तेरे पाक फरिश्ते में लेकर आए हैं, तेरा पाक रूह में लेकर आया है, ताकि हम तेरे कलाम को समझें, सीखें और तेरे कलाम के वसीला से हम बरकत पाएं, हम छुड़ाए जाएं। ऐ खुदावंद आज का कलाम मेरी जिंदगी में जाए और कोई भी शैतानी ताकत इस कलाम को हमारी जिंदगी में से चुरा न सके। ऐ खुदावंद हम इस कलाम से प्यार करते हैं, ये हमारे बरकत पाने की वजह है, ये शैतान को शर्मिंदा करने की वजह है, ये हमारे पाक और साफ रहने की वजह है। ऐ खुदावंद आज का कलाम मेरी जिंदगी में जाए और 100 का 100 गुना फल लेकर आए, मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। सो आज हमने खुदावंद के जिंदा बख्श कलाम में से चंद आयात जो हैं, चंद वर्सेस जो हैं हमने तलावत की है। पहला शमूएल उसका बाब नंबर 2 और उसकी आयत नंबर 25 और उसकी आयत नंबर 30 जो है वो हमने तलावत की है। थैंक यू जीसस। सबके ऐ खुदावंद मेरे ज़हन को खोल, अपने ज़हन के ऊपर हाथ रख दे, क्योंकि खुदावंद मेरे ज़हन को खोल, जिस तरह तूने अपने शागिर्दों के ज़हन को खोला और उन्होंने कलाम के वसीला से पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। खुदावंद मेरे ज़हन को खोल ताकि तेरे कलाम को समझूं, सीखूं और तेरे कलाम के वसीला से बरकत पाऊं, छुड़ाया जाऊं और दूसरों को छुड़ाने वाला बनूं, उसी के नाम में आमीन। थैंक यू जीसस। सो आज हमने खुदावंद के बख्श कलाम में से पहली वर्ड से तिलावत की। खुदावंद का कलाम कहता है कि अगर एक आदमी जो है वो दूसरे का गुनाह करे तो उसकी शिफायत जो है
وہ ہو سکتی ہے، لیکن وہ انسان جو خداوند کا گناہ کرے، خدا کا گناہ کرے، اس کی شفاعت کیسے ہو سکتی ہے؟ کون اس کی شفاعت کرے گا؟ یعنی ایک انسان اگر ایک انسان کا گناہ کرتا ہے تو اس کا انصاف تو خدا کر دے گا، لیکن اگر کوئی خدا کا ہی گناہ کرے، خداوند کا گناہ کرے، تو اس کی شفاعت کون کرے گا؟ بائبل مقدس میں یسوع مسیح نے کہا کہ اگر کوئی ابن آدم کے بارے میں کوئی بھی ایک لفظ کہے، کچھ بھی کہے، تو وہ تو اسے معاف کر دیا جائے گا، لیکن جو بات پاک روح کے بارے میں، خداوند کے روح کے بارے میں کہی جائے گی، اس کا اس سے بدلہ لیا جائے گا، اس کی اسے سزا بھی ملے گی۔ اس لیے مقدس کہہ رہی ہے خداوند کے کلام میں، اگر ایک انسان دوسرے کا گناہ کرتا ہے، اس کا انصاف خداوند کر دیتا ہے، لیکن جو خداوند کا گناہ کرے، اس کی شفاعت کون کرے گا؟ اور آگے جو 30 ورس میں ہم نے پڑھا کہ خداوند فرماتے ہیں کہ جب تم مجھے عزت دو گے تو میں تمہیں کیا کروں گا؟ میں تمہیں عزت دوں گا، اور جو میرے نام کی تحقیر کرے گا وہ کیا کرے گا؟ وہ بے قدرہ ہو جائے گا۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ خداوند آج ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ایک انسان جو ہے اسے کبھی بھی کوئی بھی اسٹیپ لیتے وقت اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں یہ دیکھنا ہے کہ جو میں اسٹیپ لینے لگا ہوں، کیا اس میں خداوند میرے ساتھ ہے یا خداوند میرے ساتھ نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر میں لے سکتا ہوں، اگر نہیں ہے تو پھر مجھے خداوند سے پوچھنے کی ضرورت ہے، پھر مجھے پریئر کرنے کی ضرورت ہے، پھر مجھے فاسٹنگ کرنے کی ضرورت ہے، پھر مجھے بائبل مقدس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر اس کسی بھی چیز کا حل نہیں ملتا تو بائبل مقدس جو ہے اس میں آپ کو آپ کے سارے مسئلوں کا، آپ کی ساری باتوں کا جو ہے وہ جواب مل جاتا ہے، لیکن میک شیور کہ آپ کو آپ کی اسپرچول آئیز جو ہے وہ اوپن ہے۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ اگر لوگ کہتے ہیں کہ ہر جگہ پہ جا کے جو ہے، گھر گھر پہ جا کے جو ہے وہ ہمیں وزٹس کر کے ہمیں پریچ کرنی چاہیے، تو یہ کرنی چاہیے، لیکن سم ٹائم جو ہے خداوند جو ہے وزٹ سے روک بھی دیتے ہیں۔ سم ٹائمز خداوند جو ہے کسی دوسری جگہ جانے سے خداوند روک بھی دیتے ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ پولس رسول جو ہے وہ آسیا میں پریچ کرنے کے لیے جانے لگے۔ اگر آج اس انگلش میں پڑھیں تو ایشیا آتا ہے۔ جب وہ وہاں پریچ کرنے کے لیے جانے لگے تو خداوند کے روح نے اسے کیا کر دیا؟ اسے روک دیا اور اسے کہا کہ تو نے وہاں پہ پریچ کرنے کے لیے تو نے نہیں جانا۔ تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی اسپرچول آئیز اوپن تھی، خداوند کی آواز کو وہ سنتا تھا، وہ پرکھتا تھا، وہ جانتا تھا، اور اس نے کیا کیا؟ اسے فوراً اپنے پاؤں کو روکا، اس نے کہا خداوند کے بارے میں لوگوں کو بتانا ہے، خداوند کا ہی کام کرنا ہے، اور جب خداوند کا روح ہی کہہ رہا ہے کہ یہ تو نے نہیں کرنا تو پھر میں نے نہیں کرنا۔ تو جب خداوند کو آنر دی، خداوند کو عزت دی، خداوند کی بات کو سنا، تو بائبل مقدس کہتی ہے کہ اسی پولس رسول نے جو نیا عہد نامہ ہے، آدھا آلموسٹ جو نیا عہد نامہ ہے وہ کس نے لکھا؟ وہ پولس رسول نے لکھا۔ ہاللیلویا۔ جب آپ خداوند کو آنر کرتے ہیں، جب آپ خداوند کو عزت دیتے ہیں، جب آپ خداوند کو اپنا ٹائم دیتے ہیں، جب خداوند کو آپ اپنا بیسٹ ٹائم دیتے ہیں، تو آپ خداوند کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ خداوند I respect you, I love you۔ میں صرف اپنی باتوں سے نہیں، اپنے لفظوں سے نہیں، بلکہ اپنے اعمال سے، اپنے کام سے، اپنے چال چلن سے بھی دکھا رہا ہوں کہ خداوند میں ریلی میں جو ہوں، میں تیری رسپیکٹ کرتا ہوں، میں تجھے آنر دیتا ہوں، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ آمین، ہاللیلویا۔ اور جب ریئلٹی میں اسے آنر دیتے ہیں، اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، تو خداوند خدا جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو شرمندہ ہونے نہیں دیتا۔ لیکن اگر زبان سے کہتے رہیں، نام کے کرسچن بن کے بیٹھے ہو اور کام سارے شیطان والے ہوں، تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ جو کوئی انسان کا گناہ کرے تو اس کا انصاف تو خداوند کر دیں گے، لیکن جو کوئی خدا کا گناہ کرے اس کی شفاعت کس طرح سے ہوگی؟ آپ سوچو اس بات کو کہ آج لوگوں کو خداوند کے کام کے بارے میں، خداوند کی خدمت کے بارے میں، خداوند کے گھر کے بارے میں، خداوند کی خادمین کے بارے میں بولنے سے ذرا ڈر نہیں لگتا، لیکن بائبل مقدس کہتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری جو ہیں، جب انہوں نے یائر کی بیٹی کو زندہ کیا
یائر کی بیٹی کو جب زندہ کیا تو بائبل مقدس کہتی ہے کہ جو یائر تھا وہ کیا تھا، وہ ایک طرح کا جہاں پہ خداوند کا گھر تھا، وہ وہاں پہ کیا تھا، وہ ایک سردار تھا، تو وہاں پہ وہ خداوند کے کام کرتا تھا. تو جب یائر کی بیٹی کو زندہ کیا گیا تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ یائر تم نے اپنی زبان کو بند رکھنا ہے، میرے نام کی گواہی نہیں دینی، تو نے جا کے لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں بتانا. ہم آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنوں کو اس بات کا پتہ ہے یا کتنوں نے کبھی اس بات کو سوچنے کی کوشش کی ہے کہ خداوند نے کیوں یائر سے کہا تھا کہ تو جا کے وہاں پہ کیا نہ کرنا، وہاں پہ جا کے لوگوں کو نہ بتانا میرے بارے میں. کیوں؟ کیونکہ خداوند خدا جو ہے، یسوع مسیح ناصری جو ہیں، ان کے دل میں جو ہے خدمت کے لیے، اپنے خدا کے کام کے لیے ایک آنر تھی، ایک عزت تھی، اور وہ اس بات کو جانتے تھے کہ یہ وہاں پہ کیا ہے، یہ جو وہاں پہ خداوند کا کام ہوتا ہے، اشارہ اس کے اندر ہے. فقیر فریسی جو ہیں وہ اس وہاں پہ آتے ہیں. اب اگر وہاں پہ جا کر اس نے میرے نام کی گواہی دینا شروع کی، میرے بارے میں پریچ کرنا شروع کیا، میرے بارے میں لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ میں نے اتنا بڑا جلال ظاہر کیا ہے، تو بہت سے لوگ جو ہیں وہاں پہ ڈسٹرب ہو جائیں گے، خداوند کا کام رک جائے گا، خداوند کی خدمت ڈسٹرب ہو جائے گی. خداوند کی خدمت کو ڈسٹرب نہ کرنے کے لیے، خداوند کے کام کو نہ روکنے کے لیے یسوع مسیح نے کہا کہ تو وہاں پہ جا کر میری گواہی نہ دینا، کیونکہ تو خود کیا ہے، تو خود وہاں پہ سردار ہے، اور تیرے انڈر آگے جو بیٹھتے ہیں وہ کون بیٹھتے ہیں؟ فقیر فریسی بیٹھتے ہیں. اور وہ فقیر فریسی بائبل مقدس کہتی ہے سردار کہاں جتنے بھی تھے وہ یسوع مسیح کی مخالفت کرتے تھے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ان کو کوئی پرسنل دشمنی نہیں تھی، ان کو وہ سارے پڑھے لکھے تھے، وہ سمجھدار تھے، وہ ایجوکیٹڈ بندے تھے، لیکن پھر بھی وہ جو تھے وہ یسوع مسیح کی مخالفت کرتے تھے. کیوں مخالفت کرتے تھے؟ کیونکہ وہ جتنے مرضی پڑھے لکھے تھے، چاہے جتنے وہ نالج والے تھے، چاہے وہ جتنا علم رکھنے والے تھے، ان سب کا نالج یسوع مسیح کے نالج کے سامنے زیرو ہو چکا تھا. اسی لیے وہ لوگ جو تھے وہ جلسی رکھتے تھے، وہ کرتے تھے کہ اسے ہم کس طرح سے نیچے گرائیں، لیکن جتنا وہ یسوع مسیح کو نیچے گرانے کے پیچھے لانے کی کوشش کر رہے تھے، خداوند کا کام کیا ہو رہا تھا؟ اتنا ہی بڑھتا جا رہا تھا. آمین، ہلیلویا. اور خداوند نے یائر سے کہا کہ تو وہاں پہ جا کر میری گواہی نہ دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو خداوند کا کام ہے اس میں خلل ڈر جائے. اب سوچو خداوند اتنی آنر کرتے ہیں اپنے کام کی، اپنی خدمت کی، تو وہ لوگ جو خدمتوں میں ڈسٹربنس پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خدمتوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں، ان کے بارے میں الٹا سیدھا کہتے ہیں، آپ سوچو خداوند ان کا کیا حال کرے گا. خود خداوند اتنی آنر کر رہے ہیں، اتنی اس کی رسپیکٹ کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ خداوند کا کام نہ رکے، اس میں خلل نہ پڑے، اور کہہ رہے ہیں کہ تو وہاں پہ جا کے میرے نام کی گواہی نہ دینا، کیونکہ تو خود وہاں پہ سردار ہے. اور بہت سے لوگ، بہت سے فقیر فریسی وہاں پہ آتے ہیں، اگر تو میری گواہی دے گا خدمت خراب ہوگی، خلل پڑے گا اور ڈسٹربنس پیدا ہوگی، اور میں نہیں چاہتا کہ خداوند کا کام رکے یا خداوند کے کام میں ڈسٹربنس پیدا ہو. ہلیلویا، ہلیلویا. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک اچھی کرسچن کی سب سے بڑی پہچان یہی ہے کہ وہ خداوند کے کاموں کو، خداوند کی خدمت کو کبھی بھی ڈسٹرب کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، چاہے وہ پاسٹر، چاہے وہ چرچ، چاہے وہ اس کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، لیکن کبھی بھی اگر وہ اچھا کرسچن ہے وہ کبھی بھی اس خدمت کو خراب کرنے کی یا اس کو ڈسٹرب کرنے کی وہ کبھی بھی کوشش نہیں کرے گا. ہلیلویا، ہلیلویا. خداوند یسوع مسیح ناصری خود خداوند ہوتے ہوئے ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں خداوند کے کام کی آنر کرنی ہے، اور کسی طرح سے اس طرح کا فیل نہیں کرنا کہ کیا ہو جائے، خداوند کا کام رک جائے. کیونکہ خداوند کا کلام یہ کہہ رہا ہے کہ جو کوئی کسی انسان کا گناہ کرتا ہے وہ تو اس سے معاف کر دیا جائے گا، اس کا انصاف خداوند کریں گے، لیکن جو کوئی خدا کا گناہ کرے گا اس کی شفاعت کون کرے گا؟ سب کے اے خداوند آج کے کلام کی ہم کو سمجھ دے، ہمارے ذہن کو کھول، ہمارے دل کو تیار کر، تاکہ ہم تیرے کلام کو سمجھیں، سیکھیں اور 100 کا 100 گنا پھل لے کر آئے، مسیح کے نام میں آمین. ہلیلویا. آج لوگوں کے دل جو ہے وہ کرپشن سے بھرے ہوئے ہیں، لوگوں کے دل کرپٹ ہو چکے ہیں. وہ بجائے کہ اپنے کام کرنے کے، اپنے خداوند کے کام کو ٹھیک طریقے سے کرنے کے، بہت سے لوگوں کا دھیان اس طرف ہوتا ہے کہ ہم نے فلاں کی خدمت کو کس طرح سے خراب کرنا ہے، ہم نے فلاں کی خدمت جو ہو رہی ہے، جو خداوند کا کام بڑھ رہا ہے، اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو کس طرح سے خراب کرنے کی کوشش کرنی ہے.
لیکن اس بات آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اب یہ میرے پاس جو ہے، یہ میرے پاس ایک بک ہے، ڈائری اس کو کہتے ہیں آپ، ڈائری ہے میرے پاس. اگر یہ ڈائری میرے پاس یہاں پہ پڑی ہوئی ہے، تو اگر اس ڈائری کو کوئی آئے اور اسے یہاں سے اٹھا کر چرا کر یا کسی طرح سے بھی اسے یہاں سے اٹھا کر وہ لے جائے، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں وہ ڈائری تو وہ یہاں سے اٹھا کر لے جائے گا، لیکن وہ مسا، وہ گریس، وہ فضل جس کے وسیلہ سے میں نے یہ ڈائری حاصل کی ہے، وہ مسا جو ہے اسے کبھی بھی یہاں سے لے کر نہیں جا سکتا. ہاللیلویا، ہاللیلویا. کیونکہ اگر اس کو لے کے چلا بھی جائے گا تو خدا کی جو گریس میرے اوپر ہے، جو مسا میرے اوپر ہے، جو اس کا فضل میرے اوپر ہے، اسی کے وسیلہ سے خدا اس جیسی مجھے 10 نہیں، مجھے لاکھوں ڈائریاں مہیا کرے گا اور اپنے جلال کو ظاہر کرے گا. آمین، ہاللیلویا. اس سے کبھی بھی ہمیں خداوند کے کاموں میں، خداوند کی خدمت میں کبھی بھی ہمیں خلل ڈالنے کی ہمیں کوشش نہیں کرنی، بلکہ اس کے مسا کی ہمیں آنر کرنی ہے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جب ایک مسا کی ہم آنر کرتے ہیں تو مسا جو ہے وہ ٹرانسفریبل ہے. الیشا جو ہے وہ اسی لیے دگنا مسا لے پایا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایلیا کے مسا کی کیا کرتا تھا؟ وہ آنر کرتا تھا، وہ قدر کرتا تھا. لیکن حجازی جو ہے وہ ہر وقت جو الیشا کے ساتھ رہتا تھا وہ اس کے مسا کی آنر نہ کر سکا، اور اسی لیے وہ الیشا کا مسا اپنے اوپر نہ لے سکا. مسا تو وہ لے نہ سکا، لیکن اپنے لالچ کی وجہ سے، اپنی بری روشوں کی وجہ سے، خداوند کے کام میں خلل ڈالنے کی وجہ سے وہ الٹا اپنے اوپر کیا لے کے بیٹھ گیا؟ اپنے اوپر کوڑ لے کر بیٹھ گیا. نہ صرف اپنے اوپر، بائبل مقدس آتی ہے کہ الیشا نے کہا تھا کہ تیری جتنی نسلیں ہیں ساری کیا رہیں گی؟ وہ کوڑی رہیں گی. اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کوڑی ہوتا رہے گا. تو اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تو ہم انسان کا، کوئی بھی انسان آپس میں بات کرتے ہیں تو اس کا انسان خداوند کر سکتے ہیں، لیکن جب خداوند کے کام میں خلل ڈالنے کی کوشش کریں، اس کے کام کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کریں، تو بائبل مقدس کہتی ہے یہ تم خداوند کے کام کو، خداوند کا گناہ کر رہے ہو، اب تمہاری شفاعت کون کرے گا؟ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں لوگ اپنے موٹیو کو پورا کرنے کے لیے، اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے، اگر کسی کی بات نہیں مانی گئی، کسی کی کسی نے سوچا ہوا تھا مجھے یہاں سے یہ والا فائدہ ہونے والا ہے اس پاسٹر سے، اس چرچ سے، اگر اس سے وہاں سے وہ موٹیو پورا نہیں ہوا، اس کا وہ مقصد پورا نہیں ہوا، تو وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ یہ خداوند کا کام ہے، مجھے اسے ڈسٹرب نہیں کرنا. لیکن وہ کسی بھی حد تک گر جاتے ہیں اسے ڈسٹرب کرنے کے لیے. وہ تو خداوند ہے جو کبھی بھی اپنی کاموں کو ڈسٹرب نہیں ہونے دیتا، بلکہ وہ لوگ جو اس کے کاموں کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں خداوند انہی کو ڈسٹرب کرتا ہے اور اپنے کاموں کو وہ اور بڑھاتا ہے اور ان کی آنکھوں کے سامنے اسے برکت دیتا ہے. آمین. وہ تو خداوند ہے جو اپنے کام کو کبھی ڈسٹرب نہیں ہونے دیتا. وہ یسوع مسیح ناصری تھے جنہوں نے اپنے کام کو ڈسٹرب نہ ہونے دیا اور کہا یائر دیکھ تیری بیٹی کو میں نے زندہ کیا ہے، لیکن اپنے علاقے میں جا کر اس بات کی گواہی نہ دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو میرا کام ہو رہا ہے وہ کیا ہو جائے؟ وہ ڈسٹرب ہو جائے. لوگ جو ہے وہ میری پریچنگ وہ جو ہے وہ مخالف ہیں. اگر تو میرے بارے میں بتائے گا ان کو جا کے تو ان کا نالج جو ہے وہ میرے نالج کے سامنے فیل ہو چکا ہے، میرے نالج کے سامنے زیرو ہو چکا ہے. اسی لیے جو ہے وہ کیا کریں گے؟ وہ میرا جو کام ہو رہا ہے، میری خدمت جو ہو رہی ہے اس میں وہ خلل ڈالیں گے. اور موسٹلی لوگ جو ہے وہ دوسروں کو اسی لیے ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا دھیان اسی لیے دوسروں کی طرف ہوتا ہے کیونکہ اپنے میں جو ہے ان کو پتا ہے کہ نہ تو ہمارے اندر گریس ہے، نہ ہمارے اندر مسا ہے، نہ ہمارے اندر خداوند کی قدرت ہے. ہاں ہم جو ہے ہم فلاں کو کاپی کر کے شاید ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے اسپرچل فادر کو کاپی کر سکتا ہے، کسی دوسرے کو کاپی جو ہے اگر وہ کرے گا بھی تو کبھی بھی اس کے اندر وہ مسا نہیں آئے گا. وہ 1000 مرتبہ بھی کر کے دیکھ لے اس کے اندر وہ والی بات آپ کو نظر. ہاں اگر وہ اس کو اپنا اسپرچل فادر مانتا ہے پھر وہ اس کو کاپی کرے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ شائن ہوگا. ہاللیلویا، ہاللیلویا. ایک اسپرچل سن جو ہے وہ اپنے اسپرچل فادر کو جو ہے وہ کاپی کر سکتا ہے.
لیکن جس مسا کی آپ آنر نہیں کرتے، جسको آپ لائک نہیں کرتے، جس کی آپ ریسپیکٹ نہیں کرتے، آپ سوچو اگر آپ اس کو کاپی کرو تو آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھو گے، بلکہ آپ جہاں پہ ہو آپ وہیں کے وہیں رہ جاؤ گے۔ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر ایک ایماندار جو ہے، اگر خداوند کے ساتھ چلنا شروع کیا ہے، اگر خداوند کے کام کرنا شروع کیے ہیں، تو ہمیں فیتھفل رہ کے، ہمیں خداوند کے ساتھ وفادار رہ کر ہمیں خداوند کی خدمت کرنی ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو بائبل مقدس کے مطابق جو ہے، خداوند کا کلام کہتا ہے کہ اس کا جو حال ہے وہ پہلے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ گھروں میں لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے، وائف ادھر جا رہی ہوتی ہے، ہسبینڈ ادھر جا رہا ہوتا ہے، آپس میں بنتی ہی نہیں ہے، اور نام کے کیا کہلا رہے ہوتے ہیں؟ نام کے کہلا رہے ہوتے ہیں ہم جی خدا کے خادم ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ دوسروں کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ یہ کس طرح سے سوچ سکتے ہیں کہ خداوند آپ کے گھر میں ڈسٹربنس پیدا نہیں کریں گے؟ وہ کریں گے، وہ آپ سمجھو یا نہ سمجھو وہ کریں گے، کیونکہ جب مسا سے ٹکرائیں گے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ جو ہو آپ منہ کے بھل نہ گرو۔ تو کبھی بھی آپ دیکھو ہمارے چرچ کا یہ رول ہے، ہم نے کبھی بھی کسی میں جا کے ڈسٹربنس پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی، کبھی کسی کے کلیسیا کو جا کے ڈسٹربنس کرنے کی کوشش نہیں کی کہ آپ ہمارے چرچ میں آؤ وہاں پہ یہ ہے وہ ہے۔ نو نو نو، مجھے پتا ہے کہ مجھے جو لوگ دینے ہیں وہ مجھے خداوند نے لوگ مہیا کرنے ہیں، آمین۔ اور وہ جو لوگ مہیا کرے گا وہ ڈیفینیٹلی 100% نہیں بلکہ وہ 200% کیا ہوں گے؟ وہ باعث برکت ہوگے، آمین، ہاللیلویا ہاللیلویا۔ اسی میرا دھیان دوسروں کی طرف نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں پکس نہیں لڑانی چاہیے کہ فلاں چرچ میں سے فلاں بندے کو کیسے نکالنا ہے اور اسے اپنے چرچ میں لے کے شاید یہ میرے پاس آ جائے گا تو یہ میرا چرچ پتہ نہیں کس طرح سے بڑھنا شروع کر۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ پھر سے بتا رہا ہوں، یہ ڈائری تو آپ لے کر جا سکتے ہو، لیکن جس کے وسیلہ سے یہ ڈائری میں نے لی تھی وہ مسا کہاں سے لو؟ وہ تو اسی چرچ میں ہے، وہ خداوند نے جو مجھے دیا ہوا ہے، خداوند خدا جو ہے اس مسا کے وسیلہ سے مجھے 1,00,000 ڈائریاں جو ہے وہ اور مہیا کر دے گا، آمین، ہاللیلویا ہاللیلویا۔ اور میں نے یہ بات سیکھی، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ خداوند کے کلام کے مطابق بھی اور اپنے اسپرچل فادر سے بھی میں نے یہ بات سیکھی ہے کہ اپنے چرچ میں جو ہے، اپنی خدمت میں جو ہے، اگر لگے کہ کوئی کرپشن میں ہے، کسی کا کریکٹر لوز ہے، جس کی روشیں درست نہیں ہے، وہ تمہارے ساتھ بھی چل رہا ہے اور وہ غلط کام بھی کر رہا ہے، گندی موویز بھی دیکھ رہا ہے، ہر طرح کی بری روش اس کی زندگی میں ہے، تو اسے جتنی جلدی ہو سکے اسے کیا کرو؟ پریئر کرو تاکہ خداوند خدا کیا کرے؟ اسے تجھ سے الگ کرے۔ کیونکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، تب تک آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھو گے جب تک غلط لوگ جو ہیں آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے، اور جب خداوند نے آپ کو بڑھانا ہوگا نا، وہ غلط لوگ جو ہے آپ کے ساتھ رہنے نہیں دے گا، وہ ٹکنے نہیں دے گا، ان کو باہر پھینکے گا وہ یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین۔ جب اسے آپ کے کام کو، آپ کی خدمت کو، آپ کے لوگوں کو بڑھانا ہوتا ہے، وہ غلط لوگوں کو سائڈ پہ کر دیتا ہے، تو کبھی ان کو آپ کے ساتھ رہنا نہیں دیتا۔ اور میں نے یہ بات سیکھی ہے کہ اگر میں نے خداوند کے ساتھ واقعی فیتھفل ہو کے چلنا ہے، اگر واقعی انسانوں کی طرح میں نے خداوند کا کام کرنا ہے، تو میں کبھی بھی اس کی خدمت میں جو ہے وہ کبھی بھی گند نہیں پڑنے دوں گا۔ آپ کو سچ بتا رہا ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اگر مجھے پتا چلے کہ اگر وہ ہماری ٹیم کا حصہ ہے اور اس کی روشیں درست نہیں ہیں، یہاں پہ تو وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے لیکن گھر میں اس کا موبائل جو ہے وہ گندی موویز کے ساتھ بھرا ہوتا ہے، وہ گالی دینے سے باز نہیں آتا، اس کی گرل فرینڈز ہیں، اس کے بوائے فرینڈز ہیں، تو وہ آپ کو کبھی بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہوا وہ نہیں ملیں گے، کیونکہ میں نے سیکھا ہے کہ اگر ایسے لوگوں کو تم نے اپنے ساتھ کھڑا کیا تو وہ خداوند کے کام کو کچھ اور ہی بنا دیں گے۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو غلط لوگ ہوں گے، چاہے ہم جو ہے ان کو الگ کرنے کی نہ بھی کوشش کریں، تو خدا کبھی بھی ان کو ہمارے ساتھ کھڑا نہیں رہنے دے گا۔ اور پھر وہ اگر سوچیں کہ ہم جو ہیں ہم شاید چرچ میں نہیں جا رہے، ہم نے چرچ کو چھوڑ دیا، بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم خداوند کو کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ بائبل مقدس کہتی ہے کہ خداوند جو ہے جب ایک انسان کی روشیں خداوند کو پسند آتی ہیں تو خداوند اس کے دشمنوں کو دوست بنا لیتا ہے، اور جب خداوند ایک انسان کی روشیں انسان کو پسند آتی ہیں تو خداوند اسے موقع دیتا ہے، اس کی آنر کرتا ہے، اس کو لائک کرتا ہے اور اسے اپنے کام کے لیے کیا کر دیتا ہے؟ وہ کھڑا کر دیتا ہے۔ اب سوچو ایلی کو خداوند نے کھڑا کیا، ایسے پاسٹر کھڑا کیا، لیکن اس کے اپنے بیٹے جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ حرام کاری کرتے تھے، چرچ میں چوریاں کرتے تھے، چرچ میں غلط کام کرتے تھے۔ خداوند نے ایلی کو سکھایا کہ ان کو منع کیوں نہیں کرتا،
एली जो उनको मना करना चाहता था, लेकिन उनको मना नहीं करता, उनको रोकता नहीं था, तो खुदा ने फिर उनको सजा दी, खुदा उनको अलग कर दिया। तो आज खुदा जो है, अगर एक इंसान फेथफुल है, खुदावन के साथ चल रहा है, खुदावन से प्रेयर करता है कि खुदा जो भी गलत लोग हैं वो मेरी जिंदगी में से जाएं और सही लोग मेरी जिंदगी में आए। तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, खुदा जो है, जब आप ये प्रेयर कर रहे हैं, तो अगर आपकी जिंदगी में आपको लगता है कि आपका सबसे क्लोज है, आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड है, तो अगर तब वो किसी अनबिलीवेबल रीजन की वजह से वो आपको छोड़ के चला जाए, तो आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि आप खुद ही तो प्रेयर कर रहे हो कि खुदावंद गलत लोग मेरी जिंदगी में से जाएं और सही लोग मेरी जिंदगी में आए। हालेलुया। तो फिर हम किस तरह से पछता सकते हैं, हम किस तरह से खुदावंद के सामने गिला कर सकते हैं? बल्कि मैं तो खुदावंद का थैंक्स करना चाहिए कि खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारी दुआओं को सुनता है और हमें कभी भी शर्मिंदा होने। हालेलुया। इसे कभी भी अगर यीशु मसीह नासरी खुद खुदा होते हुए, कुल कायनात के खालिक और मालिक होते हुए, अगर उन्होंने अपने काम को डिस्टर्ब नहीं किया और नहीं चाहा कि मेरी गवाही वहां पे दी जाए, और यायर को मना कर दिया कि तू वहां पे जाकर मेरे नाम की गवाही ना देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो मेरी खिदमत हो रही है, जो मेरा काम हो रहा है, जो लोग सीख रहे हैं, वो डिस्टर्ब हो। आज लोगों को डर नहीं लगता, खुदावन के काम को डिस्टर्ब करने के लिए, उसमें खलल डालने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। और फिर कहते हैं कि खुदावंद प्रेस कर रहे होते हैं कि खुदावंद हमें बढ़ाए, खुदावंद हमें बढ़ाए। काम सारे जो हैं वो साउल जैसे हैं और प्रेयर कर रहे होते हैं दाऊद वाले। ऐसे हो सकता है काम साउल वाले हो और प्रेयर दाऊद वाली हो। अगर प्रेयर दाऊद वाली चाहिए तो फिर प्रेयर काम जो है वो भी दाऊद वाले होने चाहिए। दाऊद जो है वो साउल के सारे सीक्रेट्स जानता था। आपको क्या लगता है, जब आप बाइबल मुकद्दस पढ़ते हो तो जिस गार में, जिस गुफा में जो साउल छुपा हुआ था, क्या वो जब दाऊद वहां पे गया तो दाऊद बाय चांस वहां पे गया था? बाय चांस नहीं वहां पे वो गया था। दाऊद को पता था, क्योंकि टाइम जो था दाऊद साउल के साथ गुजार चुका था और उसे पता था कि साउल जो है जब ये जंग के लिए निकलता है तो ये कौन सी गार में, कौन सी गुफा में, कहां पे ये जाके छुपता है। उसे इस बात का सीक्रेट का पता था। इस राज को जानते हुए वो वहां पे गया, उसकी कुछ चीजें वहां से उठाई और वो वहां से क्या हुआ, वो बाहर निकल आया। और उसके दिल में खुदावन की ऑनर थी, खुदावन का डर था, खुदावन को इज्जत दे रहा था। तो खुदा साउल से उसने कहा कि देख, मैं तेरे पास आया था, मैं जानता था कि तू कहां पे छुपा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं तुझे मार तो सकता था, लेकिन मैं तुझे मार नहीं सका। क्यों? क्योंकि मेरे दिल में किसका था? खुदावन का डर था। मैं खुदावन की ऑनर करता हूँ, मैं खुदावन की इज्जत करता हूँ। और कलाम कहता है कि अगर तुम खुदावन की इज्जत करोगे तो खुदावन तुम्हारी क्या करेगा? तुम्हारी इज्जत करेगा। अगर तुम खुदावन की तहकीर करोगे, अगर तुम्हारे ऊपर कोई ग्रेस की गई है, तुम्हें किसी काम के लिए उसने खड़ा किया है, तो और उसकी तुम डिसग्रेस कर रहे हो, उसको तुम गाली दे रहे हो, तो खुदावन कहते हैं तुम मेरे नाम की तहकीर कर रहे हो, अब तुम क्या होगे? तुम बेकदरे रहोगे। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, तुम्हारी कहीं भी कदर नहीं बन सकती। ये मैं नहीं कह रहा, क्योंकि खुदावन का कलाम कह रहा है कि जब खुदावन को, हम उस वर्ष को फिर से पढ़ेंगे, 30 साइड पे लिखा हुआ है, इसलिए खुदावन इस्राएल का खुदा फरमाता है कि मैंने तो कहा था कि तेरा घराना और तेरे बाप का घराना हमेशा मेरे हजूर चलेगा, पर अब खुदावन फरमाता है कि ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि वो जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करूंगा, और वो जो मेरी तहकीर करते हैं बेकदर होंगे। कहता है मैंने तो चाहा था कि तुम लोग जो हो, बल्कि तुम्हारी नस्लें भी क्या करें? मेरी खिदमत करें, मेरे कामों में चलते रहे, लेकिन अब जो कि तुमने मेरे काम की ऑनर नहीं की, तुमने डिसग्रेस की, तुमने तहकीर की, अब तुम क्या होगे? तुम बेकदरे होगे। तुम जहां मर्जी चले जाओ, तुम्हारी कोई भी कदर नहीं करेगा। कुछ टाइम के लिए वो तुम्हें पकड़ सकते हैं, तुम्हें बस खुदावन के कामों को खराब करने के लिए, लेकिन टाइम आएगा जब तुम देखोगे तो सिवाय शर्मिंदगी के, सिवाय इंसल्ट के तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए अगर खुदावन के साथ चल रहे हैं, खुदावन के काम कर रहे हैं, अगर हम वाकई क्रिश्चियन हैं, तो हमें खुदावन के साथ चलना है, उसे ऑनर करनी है, अपने चाल चलन से भी, अपने बोल चाल से भी, अपनी आंखों से भी, अपने कानों से भी, अपनी जुबान से भी, अपने जिस्म के एक एक हिस्से से जो है हमें खुदावन को ऑनर करनी है, हमें खुदावन को इज्जत देनी है, ताकि खुदावन क्या करे? खुदावन हमें इज्जत दे। क्योंकि खुदावन कहता है कि अगर तुम मेरी इज्जत करोगे तो मैं भी क्या करूंगा? तुम्हारी इज्जत। सोचो, जिसकी खुदावन इज्जत करे
تو خداوند اسے کہاں سے کہاں لے کر جائیں گے. اور یہ مشکل ہے، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. خداوند کے کام کے اوپر اڑے رہنا، کھڑے رہنا، دوسروں کی خدمت میں خلل نہ ڈالنا، دوسروں سے جیلسی نہ رکھنا، یہ ساری چیزیں مشکل ہیں. اور جب ان کے اوپر کنٹرول کر لیتے ہیں اور جب اپنے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جو مسا ہے، جو میرا ہے، وہ میرا ہے، اسے کوئی بھی لے نہیں سکتا. جو یسوع مسیح کی بھیڑیں ہیں وہ یسوع مسیح کی آواز سن کے وہ یسوع مسیح کے پاس ہمیشہ آتی ہیں، اور جو شیطان کی بکریاں ہیں وہ کبھی بھی خداوند کی پریزنس میں بنی نہیں رہ سکتی. کیونکہ بکریوں کی ایک یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ ایک جگہ پہ ٹک کر نہیں بیٹھتی، وہ ادھر ادھر منہ مارتی رہتی ہیں. لیکن بھیڑیں جو ہیں، میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا، وہ زیادہ دور تک دیکھ نہیں سکتی. وہ صرف سن کے جو ہے اپنے چرواہے کو کیا کرتی ہیں، اسے فالو کرتی ہیں. اس لیے یسوع نے کہا کہ میری بھیڑیں جو ہیں وہ میری آواز سنتی ہیں. وہ دیکھ کے نہیں بلکہ وہ سن کے کیا کرتی ہیں، میرے پیچھے چلتی ہیں. دیکھ کے نہیں کہ ہاں اب میرے لیے کیا ہونے لگا ہے، اب خداوند میرے لیے یہ کرے گا تو پھر میں یہ کروں گا، اب خداوند مجھے یہ والا عہدہ دے گا تو پھر میں خداوند کے کاموں کو کروں گا. نو 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 نو. خداوند کا کلام کہتا ہے کہ وہ خداوند کی آواز کو سن کے خداوند کے پیچھے چلتے ہیں، خداوند کے کاموں کو کرتے ہیں. آپ خداوند نے اگر کہہ دیا ہے کہ میں تجھے دنیا کی بلندیوں کے اوپر لے کر جاؤں گا تو وہ لے کر جائے گا. وہ لے کر جائے یا نہ جائے، وہی میرا خدا ہے. آمین آمین. تو اسی لیے اس کی آواز کو سن کر جب اس کی بھیڑیں اس کو فالو کرتی ہیں، اس کی عزت کرتی ہیں، دیکھ کر نہیں بلکہ سن کر. اور بکریاں جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ دیکھتی بھی ہیں اور پھر ہی فالو کرتی ہیں. تو ہمیں کیا بننا ہے؟ اس لیے بائبل مقدس لکھا ہوا ہے کہ آخری زمانہ جب آخری ٹائم ہوگا تو خداوند خدا کیا کرے گا، جو بھیڑیں ہوگی ان کو اپنی دائیں سائڈ پہ اور جو بکریاں ہوگی ان کو کس سائڈ پہ کرے گا، ان کو لیفٹ سائڈ پہ کرے گا. دائیں سائڈ والوں کے لیے ہمیشہ کی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی، اور جو ہے ساری زندگی خداوند کی عبادت کرنی ہوگی. لیکن جو لیفٹ سائڈ پہ ہوگی ان کے لیے کیا ہوگا، ان کے لیے گندک سے جلتی ہوئی آگ ہوگی جو کبھی بھی بجھے گی نہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے خداوند کے اس سائڈ رہنا ہے یا ہمیں اس سائڈ پہ چلنا ہے. اگر تو اسی بائبل مقدس لکھا ہوا ہے کہ دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا منہ تو مت باندھنا. کتنوں نے یہ ورس پڑھی ہوئی ہے، یہ پرانے عہد نامہ میں بھی ہے اور یہ نئے. دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا منہ نہیں باندھنا، کیونکہ جو دائیں پہ چل رہا ہوتا ہے نا، اس سائڈ پہ چل رہا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ صحیح سمت میں چل رہا ہوتا ہے. کیونکہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں جو میری بھیڑیں ہوں گی، جو میرے لوگ ہوں گے، ان کو میں اپنی کس طرف کھڑا کروں گا، اپنی اس طرف دائیں سائڈ پہ، رائٹ سائڈ پہ کھڑا کروں گا. اس لیے کے کلام میں لکھا ہے جو رائٹ سائڈ پہ چل رہا ہے، دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا منہ مت باندھنا. جو میرے لوگ میرے کاموں کو کر رہے ہیں، میرے ساتھ چل رہے ہیں، میرے ساتھ بڑھ رہے ہیں، میری خدمت کو ریسپیکٹفلی کر رہے ہیں، ان کو کبھی بھی تو نہ روکنا. اور سوچو وہ لوگ جو لوگوں کو چرچز میں جانے سے منع کرتے ہیں، خداوند کے کاموں میں آگے بڑھنے سے منع کرتے ہیں، تو وہ میرے حکم کو توڑ رہے ہیں یا وہ خداوند کے کلام کو توڑ رہے ہیں. خداوند کے کلام کو توڑ رہے ہیں نا، تو میرے حکم کو توڑنے کی شاید معافی مل جائے، لیکن اس کے حکم کو جب توڑتے ہیں تو پھر جو سزا ملتی ہے نا، وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. کیونکہ اس نے کہا ساؤل جو ہے، ساؤل نے حکم توڑ دیا. خداوند نے کہا جتنے وہاں پہ جہاں پہ تو اٹیک کرنے کے لیے جا رہا ہے، ان سب کو تُونے مار دینا ہے، فنا کر کے آ جانا ہے، کوئی چیز تُونے نہیں لینی، اور تو کیا کرے گا، تو بادشاہی کی کرسی کے اوپر بیٹھا رہے گا. اپنا ذہن لڑایا، خداوند کے حکم کو توڑا اور وہاں سے وہ بھیڑ بکریاں لے آیا. تو خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے جب سیمول اس کے پاس آیا تو سیمول نے کہا کیا تو نے خداوند کے حکم کو مانا؟ کہتا ہاں میں نے مانا، میں سب کچھ فنا کر کے آ گیا ہوں. تو کہتا ہے یہ مجھے بھیڑ بکریوں کی مینڈوں کے بھن بنانے کی آواز آ رہی ہے، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ تو ساؤل کہتا ہے میں اچھے جانور جو ہے نا میں وہاں سے لے آیا تھا، ان کو کرنا تو میں نے خداوند کی حضوری میں قربان ہے. کہتا ہے سیمول کہتے ہیں کیا خداوند خدا تیری قربانیوں کو پسند کرتا ہے؟ نو نو نو. خداوند تیری قربانیوں سے زیادہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا حکم کیا کیا جائے، اس کا حکم مانا جائے. اب اگر تو نے خداوند کے حکم کو توڑا ہے، خداوند کے کلام کو توڑا ہے، تو خداوند خدا نے تیری کرسی کو کیا کیا ہے، تجھ سے چھین لیا ہے اور تجھ سے جو بیسٹ ہے اسے دے دیا ہے. اسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر کام جو ہے وہ ساؤل والے ہوں اور پریئر ہم داؤد والی کر رہے ہوں تو یہ میچ نہیں کرتا. اور پتہ ہے آپ کو جو چیز میچ نہیں کرتی وہ کبھی بھی سکسیسفل نہیں ہوتی. آپ سب اس بات کو جانتے ہو. ایک پروفٹ تھا، ایک نبی تھا،
اور اخیب جو ہے اس نے بت پرستی کرنا شروع کی. اس نے ایک مورتی بہت بڑی بنائی اور لوگوں سے اس طرح سے کہا کہ تم یہاں پہ پوجا کرنا, اس کی عبادت کرنا. خداوند نے اپنے پروفٹ کو کھڑا کیا. خدا نے کہا وہاں پہ جا اور اس سے جا کے یہ ورڈز اس کے اوپر چھوڑ کر آ. بائبل مقدس میں لکھا ہے جب وہ وہاں پہ گیا تو وہاں پہ جا کے اخیب سے کہتا ہے کہ دیکھ تو نے یہ مورتی پوجا تو نے یہاں پہ شروع کر دی ہے, تو نے یہاں پہ بت بنا دیے ہیں. اب خدا تیری سلطنت کو بہت جلد تجھ سے چھینے گا اور کیا ہوگا, تو فنا ہو جائے گا. بائبل مقدس لکھا ہے جب اس نے یہ سنا اور کہتا ہے میں ایک بادشاہ ہوتے ہوئے اور یہ ایک انسان ہوتے ہوئے, اسے نہیں پتا یہ پروفٹ ہے, اس نے کہا یہ انسان ہوتے ہوئے یہ مجھے بدوا دے رہا ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ جو ہے اس نے خداوند کی خادم کی طرف بڑھایا اور اپنے لوگوں سے کہا اسے پکڑو اور اسے مار دو. بائبل مقدس کہتی ہے جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ اب خداوند کے خادم کی طرف بڑھایا تو اس کا ہاتھ کیا ہو گیا, وہیں پہ سن ہو گیا, سوکھ گیا. اس میں جو جان تھی وہ کیا ہو گئی, وہ ختم ہو گئی. کس کی طرف ہاتھ بڑھایا, خداوند کے خادم کی طرف. وہ خادم جسے خداوند نے بھیجا تھا, جب اس کی طرف ہاتھ بڑھایا ہاتھ سوکھا تو اسی کو کہہ رہا ہے پھر کہ خداوند سے کہہ کہ خداوند مجھے شفا دے, کیونکہ میں نے کس کا گناہ کیا ہے, میں نے خداوند کا گناہ کیا. اور آج ہم کیا سیکھ رہے ہیں, اگر کہ انسان کا گناہ کرتا ہے تو خداوند اس کا انصاف کرے گا, لیکن جو کہ خداوند کا گناہ کرے اس کی شفایت کون کرے گا. تو جب بائبل مقدس کہتی ہے جب اس نے پریئر کی, جب اس کے لیے خداوند سے شفایت مانگی تو اخیب کا بازو ٹھیک ہوا اور اس نے اسے وہاں سے جانے دیا. ہالیلویا. اگر آپ خداوند کو عزت دیں گے, اگر آپ خداوند کو آنر دیں گے, اگر آپ خداوند کے ساتھ چلیں گے, آپ کو پتا ہوگا کہ میں خداوند سے جدا ہو کر کچھ بھی کر نہیں سکتا. آپ کا اٹھنا بیٹھنا, آپ کا کھانا پینا, آپ کا گھر سے باہر جانا, آپ کا ہر ٹائم جو ہے آپ کے دل میں خداوند کی آنر ہوگی. تو ہر وہ ہاتھ جو آپ کی طرف اٹھے گا میرا خداوند خدا اس کو سکھائے گا اور وہ لوگ مجبور ہو جائیں گے آپ کے سامنے آپ کے پریم کروانے کے لیے اور خداوند سے ڈرنے کے لیے. آمین. ہالیلویا. اس لیے کہ آپ کو فیتفل رہنے کی ضرورت ہے. It does not mean کہ آپ کی طرف کتنے ہاتھ اٹھ رہے ہیں. خداوند خدا اگر اخیب ایک بادشاہ کے ہاتھ کو سکھا سکتا ہے اور اس بادشاہ کو سزا دے سکتا ہے تو آپ سوچو کس کی طرف وہ ہاتھ اٹھا تھا, خداوند کے خادم کی طرف, خداوند کے پروفٹ کی طرف. تو اگر آپ خداوند کے ساتھ فیتفل ہیں, خداوند کو عزت دے رہے ہیں, خداوند کی بات مان رہے ہیں, خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں, تو وہ ہاتھ جو آپ کی طرف اٹھے گا خداوند خدا اسے سکھانے کی اور اسے سزا دینے کی بھی طاقت رکھتا ہے. آمین. لیکن میک شیور کہ آپ خداوند کے ساتھ فیتفل ہو. آپ صرف نام کے کرسچن نہیں بنے ہوئے بلکہ آپ ہم جو ہیں ہم اپنے کام کے بھی کرسچن, صرف نام کے کرسچن نہیں, ہم اپنے اعمال کے جو ہیں وہ بھی کرسچن. یہ نہیں ہے کہ سب کے اے خداوند آج کے کلام کی ہم کو سمجھ دے, ہمارے ذہن کو کھول تاکہ ہم تیرے کلام کو سمجھیں, سیکھیں اور 100 کا 100 گنا پھل لے کر آئیں مسیح کے نام میں. آمین. یہ نہیں ہے کہ یسوع بھی کرتے رہے اور کام سارے شیطان والے ہیں. ایسا کریں گے تو اس کا مطلب ہے ہم کیا کر رہے ہیں, ہم خداوند کو آنر نہیں دے رہے, ہم اس کی عزت نہیں کر رہے. ہم خداوند کا کام تو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں گناہ بھی کر رہے ہیں. تو بائبل مقدس کہتی ہے اب اس کی شفایت کون کرے گا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم خداوند کو ڈس آنر کریں اور اس کا ریوارڈ ہمیں نہ ملے. ہم خداوند کی رسپیکٹ نہ کریں, ہم خداوند کی عزت نہ کریں تو اس کا ریوارڈ نہ ہمیں ملے. اگر اچھے کام کا ریوارڈ ملتا ہے تو جو برا کام کو کرتا ہے اس کا بھی ریوارڈ ملتا ہے. اگر پریئر کر کے, فاسٹنگ کر کے, پاکیزگی میں چل کے, بائبل مقدس کو پڑھ کے, دوسروں کو معاف کر کے اگر برکتیں ملتی ہیں تو گناہ کر کے, حرام کاری کر کے, خداوند کی خدمت میں خلل ڈال کے, اس کو ڈسٹرب کر کے اس کی سزا بھی پھر ملتی ہے. لیکن کسی کو جلدی مل جاتی ہے, کسی کو لیٹ مل جاتی ہے. ہارون اور مریم جو ہیں, موسیٰ کو کس نے کھڑا کیا تھا؟ یہ خداوند نے کھڑا کیا تھا نا. تو بائبل مقدس کہتی ہے ہارون جو ہے موسیٰ سے بڑا تھا اور ہارون سے بڑی کون تھی؟ وہ مریم تھی. اور سب سے چھوٹا کون تھا؟ وہ موسیٰ تھا. شاید کئی لوگ اس بات کا پتہ نہیں ہے, کئیوں کے ذہن میں یہی کہ سب موسیٰ لیکن موسیٰ سب سے چھوٹا تھا, سب سے بڑی مریم تھی, درمیان میں ہارون تھا اور اس کے بعد کون تھا؟ موسیٰ تھا. بائبل مقدس نے کہا جب خداوند نے اس کو چنا اپنے کام کے لیے ایک ٹائم آیا, موسیٰ نے کام کیا
شادی کیے تو اس کے بہن بھائی جو ہیں انہوں نے اس کے خلاف بولنا شروع کر دیا. کہتے ہیں موسیٰ کو خداوند نے چنا ہے, ہمیں خداوند نے نہیں چنا. کیا ہم سے خداوند بات نہیں کرتا؟ کیا ہم خداوند کی آواز کو نہیں سنتے؟ ہاں اس کو زیادہ پریئر کرنی آتی ہے, ہمیں پریئر نہیں کرنی آتی. ہم کلام نہیں پڑھ سکتے, ہم روزہ نہیں رکھ سکتے, اسے زیادہ آتی ہے. یہی بات جو ہے تب کس نے کی تھی؟ مریم نے اور ہارون نے کی. تو خداوند نے کیا کہا تھا؟ خداوند نے کہا موسیٰ اور ہارون اور مریم, موسیٰ کو جج کرنا جو ہے وہ تمہارا کام نہیں تھا, اسے میں نے کھڑا کیا ہے. اگر موسیٰ غلط کر رہا ہے اس کا بدلہ لینا میرا کام ہے, اگر وہ صحیح کر رہا ہے اس کا صلہ دینا جو ہے وہ میرا کام ہے. لیکن تم دونوں کا کام جو ہے اسے جج کرنا نہیں تھا. اب مریم تو کیا کرے گی؟ تو کوڑی رہے گی. اور مریم کو فوراً کوڑ پڑ گیا. اور مقدس کہتی ہے کہ ملک کنعان میں ہارون نے داخل ہونا تھا, لیکن خدا نے جب ملک کنعان میں داخل ہونے کا ٹائم آیا تو خدا نے کہا ہارون تو ملک کنعان میں داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ تو اپنی ڈیسٹنی کو ہینڈل نہیں کر سکتا. اب تو داخل نہیں ہو سکتا, تو فلاں پہاڑی کے اوپر جائے گا اور وہاں پہ تو وفات پائے گا اور اس کے بعد جو ہے تیرے بیٹے جو ہیں وہ خدمت کریں گے. کسی کو فوراً سزا مل جاتی ہے اور کسی کو کچھ ٹائم کے بعد ملتی ہے. اس میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر خداوند کے ساتھ چل کے بلیسنگز ملتی ہیں تو خداوند کے حکم کو توڑ کے, اس کو ڈس آنر کر کے, اس کی گریس کو گالی دے کر, اس کے فضل کو گالی دے کر اس کی سزائیں جو ہیں وہ بھی لازمی ملتی ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ جو ہے وہ خداوند خدا جو ہے وہ غیور خدا ہے, وہ غیرت رکھنے والا خدا ہے. ہلیلویا. اس لیے آج ہمیں خدا کا کلام یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایک انسان کا گناہ کرتا ہے تو اس کا انصاف تو خداوند کر دیں گے, لیکن ایک انسان جو خداوند کا گناہ کرے اس کی شفاعت کون کرے گا؟ اور جو کوئی خداوند کو عزت دے گا خداوند اسے عزت دیں گے, اور جو کوئی خداوند کی تحقیر کرے گا اس کے کام کی, اگر خداوند نے گریس کی اس کو یہاں پہ کھڑا کر دیا پلپٹ کے اوپر, اس کو گالی دی اور وہاں سے بھاگے اور کہا کہ اب میں پوری دنیا چھانوں گا, کہیں نہ کہیں تو مجھے عزت ملے گی. تو خداوند کہتا ہے تو نے میرے مسا کی ڈس آنر کی ہے, اب تو کیا ہوگا؟ تو جگہ جگہ پہ بے قدرہ بن کے رہے. ہلیلویا. تو کبھی بھی جو خداوند اگر خداوند نے کھڑا کر دیا ہے, خداوند نے ہمارے پر فضل کیا ہے تو اس کی آنر کریں, تو جلدی کبھی مت کریں. جلدی جو ہے میں آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں وہ شیطان, جلدی کے سارے کام جو ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. یہودا اسکریوطی بڑی جلدی میں تھا کہ جلدی یسوع مسیح ناصری جو ہے نا وہ بادشاہت سنبھال لے اور مجھے خزانچی کی کرسی مل جائے, کیونکہ اس کی عادت تھی نا کہ وہ جو خزانہ ہوتا تھا, جو بھی خزانچی اس میں پیسے جمع ہوتے تھے اس میں وہ ہیرا پھیری کرتا تھا. اس کو یہ تھا کہ بس بڑا جلدی خدا یسوع مسیح ناصری بادشاہ کی کرسی کے اوپر بیٹھیں گے اور جو فائنانس منسٹر ہوگا وہ میں ہوں گا, سارا روپیہ پیسہ میرے ہاتھ میں ہوگا اور جس طرح سے چاہوں گا ویسے استعمال کروں گا. جب 3 سال گزر گئے تو کہتا ہے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا, اور غلطی کیا کر بیٹھا کہ یسوع مسیح کو 30 روپے میں بیچ چکا. جلدی کر بیٹھا, اور جلدی کس کی طرف سے ہے؟ یہ خداوند کی طرف سے ہے. تو پھر پہلے کون مرا تھا؟ یسوع مسیح یا یہودا اسکریوطی؟ ایون کہ خداوند خدا میں سکھانا چاہتے ہیں وہ مارے گئے گاڑے گئے اور تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوئے, اور آج وہ زندہ ہے, یہاں پہ موجود ہے آپ کو بلیس کرنے کے لیے, آپ کو برکت دینے کے لیے, آپ کے جسم کو چھونے کے لیے اور آپ کے بیمار حصوں کو وہ چنگا کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہے. آمین. ہلیلویا. لیکن اس نے سکھایا کہ جب تم میری مخالفت کرو گے میرے کاموں کی, تو میرے کاموں کو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا, بلکہ الٹا جو ہے وہ تم اپنا نقصان کرو گے. اگر آپ کو کوئی چھوڑ کے جا رہا ہے تو ٹینشن مت لے, وہ آپ کا نہیں بلکہ وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, اگر آپ خداوند کے ساتھ فیتھفل ہیں, آپ اس کی آنر کر رہے ہیں, تو آپ کو اگر کوئی چھوڑ کے جا رہا ہے تو وہ آپ کا نقصان نہیں کر رہا, وہ اپنا سب سے بڑا نقصان کر رہا ہے. اور یہ ٹائم آنے پہ جو ہے وہ باتیں جب پتہ چلتی ہیں پھر پتہ چلتا ہے ہاں واقعی میں غلط تھا, اور خداوند کا کام جو ہے وہ بالکل 100% نہیں بلکہ وہ 200% جو ہے وہ بالکل ٹھیک تھا. میں نے خداوند نے میرے پر فضل کیا تھا, میرے پر گریس کی تھی, اس ٹائم پہ میں نے گالی دی تھی, اور آج جو ہے آج جو ہے مجھے اس کا بھگتنا پڑ رہا ہے. ہلیلویا. ہلیلویا. خداوند جب گریس کرتا ہے, فضل کرتا ہے, آپ کے ساتھ بات کرتا ہے, تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اس کی آنر کرنی ہے. وہ کہتا ہے تم مجھے عزت دو گے میں تمہیں عزت دوں گا. ساؤل کے خداوند کو آنر نہیں کی, اپنے عہدے کو کھو بیٹھا, اور وہ مقدس آتی ہے وہ قتل کر دیا گیا.
बलाम जो है वो एक तरह का प्रॉफिट था, नबी था। जब खुदावन की ब्लेसिंग की ऑनर नहीं की, कदर नहीं की, लालच में फंसा रुपए पैसे का, और बलक से रुपए पैसे लेकर उससे एक उल्टा मशवरा ले गया और खुदावन के लोगों को डिस्टर्ब करने की कोशिश की। तो बाइबल मुकद्दस कहती है वो बलाम जो एक प्रॉफिट की सूरत में था, उसे मूसा ने क्या कर दिया, उसे कत्ल कर दिया गया। बाइबल मुकद्दस में कहीं आपने पढ़ा हुआ है कि जो बलाम है उसे कत्ल कर दिया गया था? पढ़ा कभी ध्यान से? कहां पे लिखा हुआ है? प्रकाशिका में भी और गिनती की किताब में लिखा हुआ है, उसको हम पढ़ेंगे। गिनती की किताब उसका बाब नंबर 31 और उसकी आयत नंबर 8 को मैं पढ़ूंगा। जो देख सकते हैं बाइबल ठीक है, अदरवाइज आप घर में जाके पढ़ लीजिएगा। गिनती की किताब उसका बाब नंबर 31 और उसकी आयत नंबर 8 में लिखा, और उन्होंने उन मकतूलों के सिवा अवी और रकुम और सूर और रब्बा को भी, जो मद्यान के 5 बादशाह थे, जान से मारा, और बाऊर के बेटे बलआम को भी तलवार से कत्ल किया। अब एक प्रॉफिट था खुदावंद का, लेकिन उसने किस मुकाशवा में लिखा हुआ है, उसने क्या किया था, उसने बलक को बताया कि हरामकारी जो है वो यहाँ पे वो आपकी जितनी खूबसूरत औरतें हैं इन सबको तो इसराइलियों में बेच दे, खुदावंद के लोगों में बेच दे, तो वहां पे हरामकारी फैल जाएगी, तो वहां पे ये लोग जो है खुदावंद इनको इस चीज की क्या करेगा, सजा देगा। तो खुदावंद ने उसको ऑनर दी हुई थी, इज्जत दी हुई थी, उसके ऊपर एक ग्रेस की थी, लेकिन जब लालच में फंस के उसको डिसऑनर किया, तो खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि वो अपने वक्त से पहले ही क्या कर दिया गया, वो कत्ल। तो जब हम खुदावंद की इज्जत करते हैं, खुदावंद हमारी इज्जत करता है। इज्जत तेरी बदाएगा कौन? ये कूदता खुदा, पूरा करेगा वो तेरा मतलब जरा जरा, जल्दी जल्दी नहीं, जरा जरा, क्योंकि जल्दी जो है वो शैतान की तरफ से। फिर से आपको बता रहा हूं, और लोग मोस्टली जो हैं वो जल्दी में फंसते हैं और क्या होते हैं, और शैतान के जुगल में फंस के वो कभी वहां से बाहर नहीं आ सकते। इसी हम जो है, हम किसी तरह की जल्दी में नहीं है, हमें पता है खुदा का काम जो है वो स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। बहुत से लोग शुरुआत कर लेते हैं लेकिन उनसे एंड अच्छा नहीं हो पाता। और मेरा ईमान में खुदा का खादम होते हुए अपने चर्च के लिए, अपनी मिनिस्ट्री के लिए, अपनी खिदमत के लिए प्रोफेटिक के लिए वर्ड रिलीज करता हूँ कि हमने शुरुआत अच्छी की है, हम इसका एंड भी अच्छा करेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। हमने शुरुआत अच्छी की है, हम इसका एंड भी अच्छा करेंगे। कोई तूफान आए, कोई आंधी आए, कोई भी जो है वो हमें हमारे इस कुर्सी से हमें पीछे हटा नहीं सकते। हालेलुया। इससे कभी भी शुरली की तरह नहीं बनना। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं कि फौरन ऊपर गए, कुछ टाइम के लिए लाइट दिखाई और उसके बाद नीचे आए और फिर वो कहां पे फेंक दी जाती है, वो कचरे में फेंक दी जाती है। बल्कि हमें सैटेलाइट की तरफ बनना है। सैटेलाइट जो है वो साइंस बताती है कि सैटेलाइट एक बुलंदी के ऊपर चला जाता है, एक लेवल के ऊपर चला जाता है, उसके सिग्नल्स जो है, तो उसके ऊपर जो है फिर बारिश भी असर नहीं कर सकती, उसके ऊपर फिर मौसम भी असर नहीं कर सकता। इसीलिए बारिश हो रही हो, मौसम खराब हो, तूफान हो, आंधियां हो, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही हो, तो जब आप टीवी ऑन करते हो ना तो आपको चैनल्स नजर आ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सैटेलाइट होते हैं और सैटेलाइट के सिग्नल जब एक लेवल तक पहुंच जाते हैं तो उनके ऊपर कोई भी तूफान, कोई भी आंधी, कोई भी बारिश जो है वो उनके ऊपर असर नहीं कर सकती। बल्कि उनकी वजह से लोग जो है वो क्या करते हैं, बहुत सी इंफॉर्मेशन को लेते हैं। इसीलिए आपको हमें शुरली की तरह नहीं बल्कि सैटेलाइट की तरह बनना है। और जब एक लेवल के ऊपर पहुंच जाओगे तो शैतान का कोई भी तूफान, कोई भी आंधी, कोई भी बारिश जो है वो आपके ऊपर असर नहीं कर पाएगी, बल्कि आप हमेशा खुदा की ब्लेसिंग्स को दूसरों के ऊपर शो करते रहोगे। आमीन, हालेलुया। जल्दी जो है वो शैतान की तरफ से है, लेकिन इसलिए बाइबल मुकद्दस में बार बार लिखा हुआ है सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। इब्राहिम जब 25 साल हो गए खुदावंद के साथ चलते हुए, तो खुदावंद उसे कहते हैं इब्राहिम कामिल होकर मेरे साथ चल। अब सोचने वाली बात यह, इब्राहिम कह सकते थे कि खुदावंद कामिल होकर, अब मुझे इतना टाइम हो गया तेरे साथ चलते हुए, अब तू मुझे कह रहा है कि कामिल होकर चल। खुदावंद ने अभी तक अपना वादा पूरा नहीं किया और मुझे कह रहा है कि तू कामिल होकर चल। उसने कहा ठीक है खुदावंद, अगर मुझ में कमी है तो बस कमी को दूर करूंगा। हाँ, मैं कामिल होऊंगा, मुझमें जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, कमियां हैं, मैं उनको दूर करूंगा। खुदावंद मैं मानता हूँ, इट डज नॉट मीन कि मुझे कितना टाइम तेरे साथ चलते हुए हो गया है। हाँ, अगर मेरे में कमी है मैं उसको दूर करूंगा।
تو مجھے برکت دے یا نہ دے، وعدے کا فرزند دے یا نہ دے، تو ہی میرا خدا ہے. ہاں میں اپنی کمیوں کمزوریوں کو دور کروں گا. قرآن مقدس کہتے ہیں جب وہ پرفیکٹ ہو گیا تو خدا نے کیا کیا؟ اسے بلیس کیا. ہلیلویا ہلیلویا. اور پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب تک غلط لوگ آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے، آپ کی بہت سی بلیسنگز رکی رہتی ہیں، آپ کی ترقی رکی رہتی ہے، کیونکہ خدا اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر میں نے اس کو بڑھایا اور غلط لوگ اس کے ساتھ ہوئے تو یہ آگے جا کے اسے کیا کریں گے؟ اسے تنگ کریں گے. تو خداوند نے جب آپ کو بڑھانا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ کام یہ کرتا ہے کہ وہ جتنے غلط لوگ ہوتے ہیں ان کو کیا کرتا ہے؟ وہ آپ سے علیحدہ کر دیتا ہے. تو جب وہ کرتا ہے تو کبھی روئے نہیں، کبھی چلائے نہیں، بلکہ خداوند کا تھینکس کریں کہ خداوند تو مجھے بڑھانے جا رہا ہے. کیونکہ میں پریئر کرتا ہوں کہ خداوند غلط لوگ میری زندگی میں سے جائیں، جو میرے لیے فروٹفل ہیں وہ میری زندگی کا حصہ بنے، اور جو میرے پھلوں کو چرانے کی کوشش کرتے ہیں وہ میری زندگی میں سے چلے جائیں. تو وہ جاتے ہیں، اور تبھی جب ساتھ میں آپ خداوند کو عزت دے رہے ہو، جب اسے آنر کر رہے ہو، جب اس کو عزت دیں گے تو ہم ڈیفینیٹلی عزت پائیں گے. ہلیلویا. آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو بلیس کرے. اگر آپ نے بلیسنگ پائی تو سب بولو آمین. کتنوں کو کلام کی سمجھ لگی ہے؟ خداوند آج ہم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے ساتھ والے سے کہیں، اس کا کندھا پکڑ کے زور سے ہلا کے کہ خداوند کو عزت دینا سیکھ. خداوند تیری عزت کو بڑھائے گا، وہ تیری آنر کو بڑھائے گا، وہ تجھے برکتوں سے مالا مال کرے گا. آمین. گاڈ بلیس یو آل. آمین آمین. اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور مسز آسمان ان کے ساتھ مل کے آج کے کلام کے لیے ہم دعا کریں گے. تھینک یو جیسس، تھینک یو فادر گاڈ، تھینک یو ہولی اسپرٹ. ہلیلویا. ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور ایک لمحے کے لیے سب خدا کا شکر ادا کریں. مجھے آپ کی آواز آنی چاہیے. آج کے کلام کے لیے خدا سے دعا کریں کہ خداوند آپ کو توفیق دے کہ کلام کا ایک ایک ورڈ آج آپ کی زندگی میں اثر کرے. ہلیلویا. تھینک یو جیسس. ہلیلویا. تھینک یو جیسس. خداوند خدا رحیم بہنوں کے خالق اور مالک یہوہ پتا، خداوند ان سے جو تجھ سے خداوند خدا ڈرتے ہیں، تیرے حکموں کو مانتے ہیں، خداوند تجھے اپنی زندگی میں اول درجہ دیتے ہیں، خداوند تیری عزت کرتے ہیں، خداوند ان پر اپنے عہد و فضل کو قائم کرتا ہے. خداوند یسوع مسیح ناصری، میں آپ سے خداوند دعا کرتی ہوں اور آپ کا شکر کرتی ہوں آج کے کلام کے لیے جو آپ نے خداوند اپنے بندہ کو خداوند اپنے روح القدس کی رہنمائی سے دیا، اور تیرے بندہ نے آج خداوند خدا تیرے روح القدس کی رہنمائی سے بغیر کسی انسان کی پرواہ کیے، بغیر کسی کی طرفداری کیے ہوئے بڑی دلیری کے ساتھ نڈر ہو کر روح میں خداوند تیرا کلام تیری بھیڑوں سے شیئر کیا. اپنے خادم کو خداوند اور ذرا برکت دے اور ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب 30 نہیں 60 نہیں بلکہ 100 گنا پال پائیں. اور میں آپ کے خادم کے لیے خداوند پریئر کرتی ہوں، نہ صرف میں بلکہ ہماری ساری کلیسیا خداوند دعا گو ہے کہ تو اپنے خادم کو اور زیادہ خداوند برکت دے، جو اپنی زندگی کے ہر حصے میں، زندگی کے ہر قدم پر خداوند تجھے آنر دیتے ہیں خداوند، اور ہم ان سے سیکھ رہے ہیں اور سیکھتے رہیں گے کہ خداوند تیرا خادم جو اپنے سب رشتوں سے زیادہ خداوند تجھ سے پیار کرتا ہے. خداوند خدا تو اپنے خادم کو اور زیادہ برکت دے اور ہمیں سکھا کہ ہم حیات خداوند ان سے سیکھتے رہیں اور خداوند جیسے بنتے جائیں، کیونکہ خداوند ہم دیکھ رہے ہیں کہ باپ تیرا خادم جو تجھے عزت دے رہا ہے خداوند تو روز بروز ان کے آنے والے دنوں کو تو خداوند ان کی خدمت کو بڑھا رہا ہے اور بلیس کر رہا ہے. تو اور زیادہ برکت دے اور آج کے کلام پر ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق دے. آمین آمین. ہم کوائر کے ساتھ مل کر گیت گائیں گے اور اسی گیت کے دوران ہم اپنی احتجاج خدا کی حضوری میں ڈالیں. Hallelujah. Thank you, Jesus.